बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ अवामुन नास से भी है और मुल्क के निज़ाम में भी इसका एक अहम किरदार है। मेरी मुराद है बल्दियाती निज़ाम से। इस निज़ाम के जितने तजर्बे भी पाकिस्तान में हुए हैं वो क्यों नाकाम हुए, क्या फैक्टर थे उसके पीछे, हमने इस पर गुफ्तगू के लिए एक ऐसी हस्ती को अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है जो इस निज़ाम के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल एक क्लियर विजन रखते हैं। मेरी मुराद है जनाब दानियाल अजीज़ साहब से, जो साबिक चेयरमैन हैं नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो के, जिसे हम कौमी तामीर नौ भी कह सकते हैं, और वो आजकल बल्दियात निज़ाम के रिवाइवल के लिए एक तहरीक चलाए हुए हैं और एक तहरीक के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। वेलकम टू द शो दानियाल साहब। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। दानियाल साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में 3 तजर्बे हुए बल्दियाती निज़ाम के, जो सही मायनों में जिसको तजर्बा कह सकते हैं। पहला हुआ अयूब खान के दौर में, जिन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इजाद किया। फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब ने नॉन पार्टी इलेक्शंस करवाए लोकल बॉडीज़ के, और उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ साहब ने। एक तो मुझे आप इन तीनों का कंपैरिजन बता दीजिए कि कहाँ क्या क्या खामियां रह गई थी जिसकी वजह से ये निज़ाम वो मकाम हासिल नहीं कर सका जो इसे करना चाहिए था। मेरे ख्याल में जी सबसे पहले तो ये जो आप मुकाबल रख देते हैं जो 2001 वाला निज़ाम है जी जी, और ज़िया दौर का 1979 वाला जिसे कहलाते हैं, और अयूब वाला बेसिक डेमोक्रेसी 1970 वाला 71 वाला बेसिकली जी, ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उसकी वजह यह है कि अयूब दौर में और ज़िया दौर में इंतज़ामिया और अफवाज पाकिस्तान दोनों इकट्ठे काम कर रही थी मुकामी सतह की सियासत को संभालने के लिए। ठीक। जबकि जो 2001 वाला निज़ाम है उसमें बाकायदा इंतज़ामिया के जो फेलियर्स थे उनको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला ये हुआ था कि इसको सारे निज़ाम को तब्दील करना है। तो इसलिए मुकामी एक तरह से तश्कील नौ थी पूरी जी, पूरे निज़ाम की। बिल्कुल। अच्छा। और जो एक बुनियादी हुक्मरानी का गाढ़ा आप कह सकते हैं, घंटाघर कह सकते हैं, वो ना अयूब ने बदला था ना ज़िया ने बदला था, जो कि जिसको हम डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, जो कि बरतानवी राज चला आ रहा था। सिर्फ उसमें यह था कि जो डिप्टी कमिश्नर था उनकी जिल्द का रंग जो है वो तब्दील हो गया था। और उसके बाद जो 2001 वाला था उसने तो बाकायदा एक बल्दियात नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का तस्वर दिया। और इसमें ये सोच जो है पाकिस्तान में हर जगह वैसे भी पनप रही थी। हैरानगी की बात है, बहुत कम लोगों को इस बात की मालूमात है, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम बल्दियात पे हुआ था किसी भी जमहूरी दौर में वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में हुआ था। और 1975 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत मेहनत करके बहुत सारे कवानीन जमा करके एक ओमनीबस कहलाता था वो लोकल गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन तैयार किया। बड़ी मेहनत का काम था, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद ना हो सका। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये बल्दियात के लिए एक कमाल असफर के तले टास्क फोर्स बना रखी थी जिसमें उनके बेहतरीन सोच वाले थे वो काम कर रहे थे, जिसमें एतजाज़ एहसन भी शुमार थे, जिसमें ये शामूद कुरैशी साहब भी शुमार थे, और भी बहुत सारे जो उनके बिग नेम्स थे। और उन्होंने दर हकीकत डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का तस्वर पहली दफ़ा दिया था जिसमें उनके बकौल जो था लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो वो तैनात करना चाहते थे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। वो किताबचे भी मौजूद हैं, देखे जा सकते, लेकिन उस पर भी जब कमाल असफर साहब जाके गवर्नर सिंध बन गए फिर भी उसके ऊपर कोई अमल दरामद ना हो सका। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि ना सिर्फ कि आप मुशर्रफ वाले निज़ाम को या 2001 वाले निज़ाम को आप मद्दे मुकाबल रखें अयूब के और उसके, और ये भी बात कि सिर्फ बल्दियात के ऊपर काम फ़ौज के दौरान हुआ है, ये नहीं है, ये तस्वर है। और बहुत सारा काम जमहूरी दौरों में भी उसके ऊपर हुआ, बल्कि बुनियादी काम उस वक्त हुआ। 1979 का जो ज़िया उल हक वाला ऑर्डिनेंस है उसमें बहुत सारी शिकें 1975 से ली गई थी। वो बात ठीक है आपकी कि काम बहुत हुआ, लेकिन इसकी एक्सिक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन इन 3 अदवार में ही हुई है जिसका मैंने जिक्र किया है। जी, ये आपकी बात दुरुस्त है इस हद तक कि PMLN ने भी एक लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाया था, लेकिन बात अब इससे बहुत आगे निकल गई है। उसकी वजह यह है कि तमाम सियासी जमातों ने जो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में है उन्होंने जब ये 18वीं तरमीम पास की और उसमें जो बिगाड़ मुशर्रफ दौर का या ज़िया दौर का उसका ख़ात्मा करना चाहा आइन में से, उस वक्त उन्होंने जो एक शिक थी यानी 140/A
جو آئین کی ہے, جو مقامی حکومتوں کو پہلی مرتبہ آئین کی مین باڈی میں ٹیکسٹ میں لے کے آئی ہے, وہ انہوں نے برقرار رکھی اسی طرح سے, اور اس میں سب نے اس کو تسلیم کیا, لیکن اس کے اوپر پھر سے عمل درآمد نہیں ہے. اب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان میں در حقیقت کوئی سیاسی جماعتوں میں کوئی تصور نہیں ہے بغیر ضیاء دور کے نظام کے, یا یہ 2001 والا جو نظام ہے, ان کا اپنا. ابھی نون لیگ کو کتنے سال ہو گئے حکومت میں, 2-3 مرتبہ صوبائی حکومتیں بنائی, سب کچھ کیا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیسا نظام بنائیں گے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم 2001 والے میں اور ضیاء والے میں سے جو اچھی چیزیں وہ جمع کر کے ہم بنا دیں گے. تو بھئی پھر آپ کا کیا تصور ہے؟ آخر آپ نے بھی اپنی پارٹیوں کو, ورکروں کو اپنا ایک میسج دینا ہے, ایک ویژن ہونا چاہیے کہ آنے والے سالوں میں نسل در نسل کس طرح پاکستان نے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اور اسی طرح, سوری آپ کی بات قطع کلامی معاف, لیکن اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہ ہے, حتیٰ کہ وہ کتابچے موجود ہیں جو آخری کام انہوں نے کیا تھا کمال اشرف کے دور میں. ابھی کور کمیٹی جو ہے سندھ والی, جو ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات میں ہے, وہ بھی وہی زبان استعمال کریں کہ جی 1979 اور 2001 کا جو 2 نظام ہے, دونوں ڈکٹیٹروں کے دور میں بنے ہوئے آئے ہوئے, ان میں سے ہم اچھی چیزیں نکال کے جو ہے اس کو بہتر بنائیں گے. تو بھئی تمہارا نئی چیز نکالیں گے اس میں نہیں, تو آپ اپنے کتابچے پہ کیوں نہیں جاتے کمال اصفر والے پہ؟ وہ تو آپ کی اپنی پارٹی کی رائے ہے. جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا سارا سلوگن تھا, گورنمنٹ ایٹ دا ڈور اسٹیپ, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, نیو سوشل کانٹریکٹ, وہ جو اہم جز ہے اس کے, وہی تو 2001 کے نظام میں ہے. تو کیوں اس سے بھاگ رہے ہیں وہ؟ 2 باتیں. ایک تو یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 18ویں ترمیم میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اس سے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی اگر آپ یاد کریں, ریکال کریں, اس میں بھی اس کا بالکل بخوبی ذکر ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو مخالفین کرٹیسزم کرتے ہیں مشرف کے دور کے لوکل باڈی کانسیپٹ پر, وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اختیارات تو نیچے تک پہنچا دیے گئے, عہدے کوئی نہ کوئی دے دیے گئے سب کو, لیکن اس کا بنیادی مقصد اپنا جو رول تھا اس کو پرپیچویٹ کرنا تھا. ڈو یو ایگری ود دس؟ ایبسولوٹلی ناٹ. آپ دیکھیں نا جی, یہ اتنا پروپیگنڈا زریلا کیا گیا کہ جناب یہ تو دیکھیں الیکٹرل کالج بن رہا ہے ایوب والا, اور دراصل پریزیڈنشل نظام آ رہا ہے, اور کیسا راگ الاپا مختلف لوگوں نے. اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا جی؟ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا جی کہ پارلیمنٹ میں ایم ایم اے کی جماعت تھی جنہوں نے معاہدہ کر کے 1 سال وردی دے کے تو ان کو لیجیٹمیسی دی اور ایل ایف او پاس کیا. اس میں کون سے ناظم تھے؟ یہ سب جھوٹ اور فریب ہے, پراپیگنڈا ہے یہ. در حقیقت انتظامیہ جس کے اوپر بیچاری ہماری جو سیاسی برادری ہے وہ اس حد تک مرہون منت ہے انتظامیہ کی, کیونکہ سب کے سب سفارشی ایک پتنگڑ بنایا رکھا ہے حکومت کلچر کا, جو گورننس کا کلچر ہے, کہ وہ انتظامیہ جب محسوس کرتی ہے کہ ہماری سلطنت ختم ہوئی, ہمیں ٹھیس پہنچی اور جمہوریت جو ہے ہمارے مد مقابل آ گئی ہے مقامی سطح پر, جو کہ کبھی نہیں ہوا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح ہم دبا دیں. دیکھیں میں آپ کو بڑی بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں. آپ جو ہم خود بنیاد بناتے ہیں حکومت کی, اسی کے خلاف ہم کمپلینٹ کرتے ہیں کہ سب کا سب غلط ہے. اب آپ مجھے بات بتائیں, کسی ایم پی اے کا یا کسی ایم این اے کا کوئی براہ راست تعلق ہے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ؟ نہیں ہے. وہ سفارشی ہیں, قانونی ضابطے کے مطابق وہ صرف ایک گزارش کر سکتے ہیں ان کو, وہ مانے نہ مانے. دوسری جانب ہم یہ بھی راگ الاپتے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جی میرٹ ہونا چاہیے, سفارش نہیں ہونی چاہیے. تو نظام وہ بناتے ہیں جس میں اہم سب کی گنجائش موجود ہوتی ہے. نہیں, گنجائش نہیں, اہم جز ہے اور تعلق ہی کوئی نہیں ہے. آپ کیسے لوکل کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جو یہ ناظمین آئے تھے ان کا براہ راست قانونی طور پر وہ جواب دے تھے, اور وہ آگے عوام سے بن کے آئے تھے. مطلب پوری جمہوری اس میں جو ہے نا سخت تھی. کہ گراس روٹ لیول تک بالکل آپ لوگوں کو انوالو کریں اس سسٹم میں چلانے کے لیے. دانیال, اس وقت ہے ایک بریک کا. بریک پر چلتے ہیں ناظرین, واپس آئیں گے تو بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو اینٹی پروپیگنڈا ہے اس پر بھی بات کریں گے. آج یہ تحریک کہاں کھڑی ہے اس پر بھی بات کریں گے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. جی دانیال صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو اب نظام بن رہا ہے یا بنا تھا یا جس کے اوپر زیادہ کام ہوا تھا پچھلے دور میں, دور حکومت میں, اس کے روح رواں بھی آپ تھے, آپ کا اپنا وہ کانسیپٹ تھا, اس کی تھوڑی سی کلیئرٹی ذرا کر دیں اگر ہمارے ناظرین کے لیے, تو ان کو پتہ چلے کہ یہ بنیادی طور پر کانسیپٹ کیا ہے. جی بنیادی طور پر ایسے ہے جی کہ جو ہمارا روزمرہ کا سیاسی دار و مدار تھا وہ حکومتی اداروں سے, چاہے وہ کوئی ایجوکیشن کا محکمہ ہو, چاہے وہ ہیلتھ کا محکمہ ہو, چاہے وہ کانٹریکٹنگ اینڈ پروکیورمنٹ ہو, یعنی یہ جو گلیاں نالیاں یا کوئی ٹھیکیداری کا محکمہ ہو, سول ورکس کا CNW آپ کہتے ہیں, جو نیشن بلڈنگ یا لائن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان میں سے ایک سیاست کا ایسا کہ رویہ بن گیا تھا کہ ان سے کام نکلوانا اور ان سے مہارات حاصل کرنا جو ہے نا سیاست کا منبع بن چکا تھا.
اور یہ لوگوں نے اس وقت یہ بھی کہا کہ یہ تو اب انڈسٹری بن گئی ہے, انویسٹ کرو اور پھر بعد میں وصولی کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو محکمے کا حال ہوتا تھا اس قسم کی کاروائی کی وجہ سے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی ان کی. ان کا کام تھا کہ وہاں سے کسی طرح چھین کے, کسی طرح نکال کے, بٹور کے کسی طرح لے آئیں چیز, چاہے وہ پٹرول پمپ کا لائسنس ہو, چاہے وہ لاری اڈے کا ٹھیکہ ہو, چاہے وہ کسی برج کا ٹھیکہ ہو, چاہے وہ کوئی تقرریاں ہو صحت کے محکمے میں یا ایجوکیشن کے محکمے میں, چاہے وہ کسی کی بحالی ہو, چاہے کوئی سسپینشن ہو. سارا دن تھانے میں پرچے, ججوں کو سفارشیں, یہ سارا دن جو ہے نا اسٹیٹ کو بروکر کرنے میں یہ لگاتے تھے. اور یہ جو ہمارا ایک تصور ہے کہ ہر دم دریا وگدا تیرا, جب میں قطرہ پڑ لاں تو کی ٹر جاندہ تیرا, یہ ایک بیسک مائنڈ سیٹ ہمارے اپنے یہاں پر کلچر کا. تو وہ قطرہ بھر بھر ریلوے کا کام ہو چکا ہے نا مکمل, پی آئی اے کا کام ہو گیا نا مکمل. تو قطرہ گھر اب دریا سوکھ گئے ہیں, ایکچولی سوکھ گئے ہیں. سو وہ جو ایک ووٹر کا ابھی تک رجحان ہے کہ میں نے اب ووٹ دیے, اب مجھے کچھ ملے گا. میں خود الیکشنز میں گیا ہوں, جب ایک ویل چیئر کے اوپر بیٹا ہے ایک لوکل اسٹرانگ مین کا, 200-300 ووٹ کا مالک ہے وہ, تو وہ کہتا ہے جی آپ کے باپ نے بھی کیا تھا اور یہ پولیس میں بھرتی ہونا چاہیے اور اس کا اسپیشل سیٹ کروائیں اسپورٹس والی, کیونکہ یہ ویل چیئر کے اوپر باسکٹ بال کی اس کی تنخواہ لگوائیں. اور میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں کوشش کروں گا, تو پھر ہمارے ووٹ ملیں گے, نہیں تو نہیں ملیں گے. اور جیسے ہم نے چائے کا پہلا سپ لیا تو ساتھ ہی سانس لے, بھرا ہوا سانس لے کے کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر بڑی خراب ہے, کوئی حال نہیں, ہمیں تحفظ نہیں ہے. اور بھئی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, جب اس طرح کے لوگ پولیس میں جائیں گے اور آپ ووٹ مجھے دیں گے اس لیے, تو ستیاناش ہو جائے گا اداروں کا. تو ہمارے سیاسی ذہنیت میں جو ان اداروں کا مالکانہ احساس ہے وہ ہے ہی نہیں سرے سے, اور وہ بگڑتے جا رہے ہیں. تو یہ کتنی دیر چلنا تھا؟ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان فیل سٹیٹ ڈکلیئر ہو گیا 1999 میں. $800 ملین جو ہے سوشل ایکشن پروگرام 1 اور 2 جو انہی مقامی حکومتوں کے فنکشنز کے لیے تھا, فزیکل ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن, ہیلتھ, پاورٹی ریڈکشن, واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن, یہی چیزیں تھیں نا اس میں, میونسپل سروسز تھے سارا کچھ. تو اربوں ڈالر جو ہے ہم نے لیے, اور اس کے بعد جب فورینزک اکاؤنٹنگ کی انہوں نے آ کے IMF والوں نے, ورلڈ بینک والوں نے, انہوں نے کہا جی $800 ملین آپ کی انتظامیہ کھا گئی ہے, وہ ہمیں واپس کریں. اور پھر پاکستان کو ویور لینا پڑا, اور سارے انڈیکیٹر جو ہے وہ سنک ہو رہے تھے. سو اس میں جو بڑی بات تھی, جو میں ویژن کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ تھی کہ ہمیں اپنے سیاسی کلچر میں ان اداروں سے اگر ہم کام چاہتے ہیں, لوگ اچھا جانتے ہیں کہ اسپتال میں صاف چادریں ہو بستر پر, کہ ٹرین ٹائم پہ آئے, کہ بس کی جو سیٹ ہے وہ کسی کام کی ہو, سڑک میں کھڈے نہ ہو, یہ چیزیں پسند کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو ذمہ دارانہ کارروائی ہے جمہوری, جس کے ذریعے اداروں کو پنپنے کی اجازت دی جاتی ہے اور وہ باقاعدہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں, وہ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کا میں مختصر کرتا ہوں, اس نظام کا مقصد یہ تھا کہ اس کو نچلی سطح پر عام عوام میں اس ذمہ داری, اس رسم رواج کو, ان طور طریقوں کو, ان نئے جو رہن بہن سین کا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کرنے کا, کہ ان جو اینگلو سیکسن ادارے چھوڑ دیے گئے تھے ہمارے لیے, جن کو ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں چھری کانٹے لے کے, کہ کسی طرح ان سے چھین لیں, نہیں ان کو چھین لیں, کچھ نہ کچھ اس میں توڑ لیں. ان کا یہ ان کو پتہ چلا کہ اسکول کا چوکیدار نہیں ہے, آدھا گاؤں جو اینٹیں اٹھا کے لے جائے, پتہ ہے اپنے بچے پڑھنے وہاں پر, یہ الگ تلگ تھا. تو اس احساس ذمہ داری کو صرف تب لایا جا سکتا تھا جب آپ مالکانہ حقوق کا احساس دلوائے, کہ لوگ ووٹ دیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے مستقبل کا ہے ذمہ دار. تو دانیل یہ بات تو آپ کی میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن جو ایک تصور آپ کا تھا کہ یہ ادارے اگر پنپیں گے, اگر اس کے لوگ کام کریں گے تو کرپشن ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو جتنے کیسز ناظمین پر بنائے گئے پھر بعد میں, ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کی کمپین تھی ٹو جسٹ ڈیفیم دم, لیکن ناظمین نے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کام اس مینڈیٹ کے مطابق کیا جو آپ نے انہیں دیا تھا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو کرپشن کی بات میں کلیئر کر دوں, اس میں بہت بڑا میڈیا ٹرائل ہوا تھا. یہاں پر پنجاب میں یہ عالم تھا کہ ایک نجکاری ادارے سے, اکاؤنٹنگ فرموں سے, پرائیویٹ سیکٹر سے پہلی دفعہ گورنمنٹ کے آڈٹ کروائے گئے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیسز بنے, کوئی کیس نہیں ابھی تک کچھ سامنے آیا کسی قسم کا. آپ نیب کی لسٹیں دیکھ لیں, اس میں فوج ہے, اس میں جوڈیشری ہے, اس میں انتظامیہ ہے, اس میں سیاستدان ہے, اس میں ہر رنگ کا آدمی ہے, انڈسٹریلسٹ ہے, بینک ڈیفالٹر ہے, اس میں ناظم نہیں ہے, اس میں ناظم نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ یہ جو کرپشن کا دور ہے اس پاکستان میں, یہ ناظمین کے ساتھ نہیں آیا تھا, یہ ناظمین سے بہت پہلے رچ چکا تھا. اور اس میں جو یہ پرسنٹیجز ہیں 2%, 3%, 4%, یہ کک بیکس, یہ ٹھیکے, یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس وقت مارز وجود میں آیا تھا جس وقت آرمی نے ایک جماعتیں IGI کے نام سے کھڑی کرنے کی کوشش کی پیسے کے بلبوتے پہ, جو آج کل کیس بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. نہیں ایک منٹ کے لیے, لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گو کہ کرپشن ناظمین کی وجہ سے نہیں آئی. میں واقعتاً یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پروسیس چلنے دیا جاتا تو پھر یہ نظام وہ حل تھا جو بالآخر کرپشن کا جنون خاتمہ کر سکتا تھا. لیکن آپ
میرا سوال اپنی جگہ ہے, کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ناظمین نے کوئی کرپشن نہیں کی پاکستان میں کسی جگہ؟ دیکھیں جی, میں تو کوئی سارے فرشتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی, آڈٹ رپورٹس ہیں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو سب سے بڑی کرمنل ایکٹیویٹی کی گئی وہ یہ ہے کہ ان آڈٹ رپورٹ جو آڈیٹر جنرل کی تیار کردہ گئی تھیں وہ 7 سال کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ضلع کو جانے ہی نہیں دی, صوبے نے جانے ہی نہیں دی. آپ صوبے میں ہوا کہ سارے صوبوں میں؟ سارے صوبوں میں, اور یہ ساری فیڈرل بیوروکریسی نے کیا تھا. وجہ میں چیئرمین بھی میں نے چیف سیکرٹری کو بلا کے کہا کہ کیا تم نے پتنگڑ بنایا ہوا ہے, بازار میں جا کے تم سارے کہہ رہے ہو کہ کرپشن ہو رہی ہے اور خود ہی آپ نے جو ہے سارا جو کرپشن کو روکنے کا سلسلہ ہے وہ بند کر رکھا ہے, آپ کیوں نہیں بھیج رہے آڈٹ رپورٹس؟ انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا, آپ کے خیال میں ہم مفصل میں جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے, وہاں عوام ہمارے سامنے پیش ہوتی ہے, ہم عوام کے سامنے نہیں پیش ہوتے. یہ باقاعدہ انہوں نے کہا ڈائریکٹلی ٹو, میں نے کہا میں سفارش نہیں کر رہا ہوں, یہ قانون ہے پاکستان کا. انہوں نے کہا ہم اپنے ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کو ریفر کر دیں گے, دیٹس دی بیسٹ وی کین ڈو, بس. So you are satisfied with their performance? نو, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب امپائر نے نو بال نہیں دی, لیگ بفور وکٹ نہیں دی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پورے پچ کے اوپر پانی چھوڑ دیا گیا. کس کرکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ سارا کیا گیا تھا اسی لیے کہ یہ بلبوتا بنایا جا سکے کہ اس کو لان تان کر سکیں وہ. اور یہ 7 سال آڈیٹر جنرل موجود ہیں, زندہ ہیں, آپ لا کے ان کو میرے سامنے بٹھائیں, کیا ان کو 10 دفعہ نہیں؟ ذمہ دار آپ بیوروکریسی کو سمجھتے ہیں یا سیاسی جماعتوں کو سمجھتے ہیں؟ بالکل. آپ مجھے بتائیں آج پٹواریوں نے پیسے لینے چھوڑ دیے. آج آپ کا کیا خیال ہے ایم این ایم پی 5-7-10% نہیں لے رہے ہیں ٹھیکوں میں سے؟ آپ کا کیا خیال ہے اوورسیئر 2% نہیں لے رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس وقت ایکسین صاحبان پیسے نہیں لے رہے ہیں؟ پیسے لے رہے ہیں دانیال. اگر کچھ اب صرف یہ ہے, اب میری عرض سن لیں, صرف یہ ہے کہ وہ اب 4-5 لوگوں میں ضلع میں محدود ہو گیا. 3-4 ایم پی ہوتے ہیں حکومتی, 2-3 ایم این اے ہوتے ہیں, 2-4 افسر ہوتے ہیں, ان میں یہ محدود ہوتا ہے. ٹھیکیداروں کو سارا پتا, وہ دائی ہوتے ہیں کرپشن کے, ان کو پتا ہوتا ہے کس کو کیا حصہ دینا ہم نے. میری عرض سن لیں ایک منٹ کے لیے. جب مقامی حکومت تھی تو وہ بات پھٹ کے سامنے آ گئی تھی ساروں کے, وہ سڑک کے کنارے پہ لوگوں کو پتا تھا کہ اس ٹھیکے میں کتنے پیسے کس نے لیے. لیکن دانیال تو سب سے پہلا انفارمیشن جو ہے نا عوام کو جانچنے کے لیے کہ سب سے بڑا احتساب بذات خود الیکشن ہے, وہی تو یہ ہونے نہیں دے رہے. کریں نا الیکشن, خود ہی پتا چل جائے گا کہ کون کرپٹ ہے کون نہیں کرپٹ ہے, خود ہی احتساب کر. پٹواری نے پیسے لینے نہیں چھوڑے. ہاں بالکل لے رہے. چوکیدار اگر نہ ہو تو اینٹ اٹھا کے لے جائیں گے. بالکل. تو پھر آپ نے جو 5 سال وہ سسٹم چلایا, اس کے ثمرات کہاں ہیں؟ 200 اس کے ثمرات بہت زیادہ تھے. آج بھی سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو اس دور میں کام ہوا تھا وہ کسی اور دور میں نہیں ہوا تھا. پہلی بات تو یہ ہے, اور مختلف مثالیں ہیں اس کی. ایون گورنمنٹ کی جو ان افسروں کو جو سب سے زیادہ اس کے خلاف تھے, انہی کی کتابچوں میں آپ دیکھ لیں, وہ ماننے کہ یہ سارا کچھ بہت بہتر ہوا ہے. کیونکہ ایک طرف آپ نے پوری قوم کو ایک ترقی پہ لگا دی ہے, ایک طرف آپ نے اکا دکا افسر لگایا ہوا ہے جس کا اس ضلع کے ساتھ تعلق نہیں, اکثر وہ زبان بھی نہیں جانتا, وہاں کی رہن بہن سہن کو بھی نہیں جانتا. تو اس کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ دن رات جاگے اور کام کرے, محنت کرے. مگر دانیال, having learned from the experience that you had, اب اس کو کوئی ریفائن یا فائن ٹون کرنے کا پلان ہے آپ کا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے بنا دیا تھا دیٹس اے پرفیکٹ سسٹم؟ نہیں جی بالکل, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس کے اوپر جو ڈسٹرکٹ امبڈسمن کا دفتر تھا وہ بننے نہیں دیا گیا سرے سے, کسی صوبے میں نہیں بنا, نہیں بننے دیا گیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ ڈسٹرکٹ امبڈسمن بن گیا تو یہ ہمارا متبادل جو ہے نا تیار ہے, یعنی ڈی سی کے دفتر کا. اسی طرح ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کو بھی اس طرح سے نہیں پنپنے دیا گیا. آج تک انہوں نے اس کا 18 گریڈ کا افسر ہی نہیں کسی نے لگایا, اس کو سرے سے ابھرنے ہی نہیں دیا, حالانکہ وہ نوٹیفائی بھی ہوئے, سب کچھ ہوا. تو اس طرح سے بڑے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس کو جگہ ہر موڑ پہ جو ہے روکا گیا. لیکن میں آپ کو مزے کی بات جو بتانا چاہتا ہوں, وہ جو آپ نے سوال پوچھا وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈائریکٹ الیکشن تھا یہ بالکل غلطی تھی. اگر آپ مارچ 23 کا جو پرپوزڈ پلان تھا 2000 میں جو شائع ہوا تھا جو اخباروں میں بھی چھپا سارا, اس میں ضلع کا تحصیل کا ڈائریکٹ الیکشن تھا جیسے یونین کونسل کا ہے. اگر وہ ہو جاتا تو پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی بدل جاتی. مگر یہ تبدیلی تو پھر آپ کے ہوتے ہوئے ہوئی نا؟ جی یہ بالکل انہی حلقوں نے کروائی جو ماشاءاللہ آپ کو بہت بہتر بخوبی پتہ ہے میرے سے بھی. دانیال, بات ہو رہی ہے آپ سے لوکل باڈیز کے حوالے سے, اور دلچسپ مرحلے میں گفتگو جو ہے وہ داخل ہو گئی ہے. ہم کوشش کریں گے دانیال صاحب سے یہ پوچھنے کی کہ یہ آپ کس بلبوتے پر اس سسٹم کو واپس لانے کی اتنی سٹرونگ دلیل رکھتے ہیں. اس وقت ایک وقت ہے بریک کا, بریک پہ چلتے ہیں, واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی دانیال صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس کی آج بھی مخالفت موجود ہے. جی بالکل. آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ واپس وہی کمشنریٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں بیکاز دیٹ سوٹس ایٹ دا پروونشل لیول ایز ویل ایز ایٹ دا نیشنل لیول. یہ کہاں سے یہ تحریک جنم لے رہی ہے اور کیسے آپ اس کو ریزسٹ کریں گے تاکہ یہ سسٹم واپس آئے؟ اس میں جی 3 اس کے حصے ہیں. سب سے پہلا اور میں سمجھتا ہوں سب سے اہم حصہ جو ہے وہ جوڈیشل ہے, کیونکہ یہ آئین میں اب ساروں نے تسلیم کر رکھا ہے,
اور آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک لمحہ بھی جو ہے جمہوری حکومت نہ ہو مقامی سطح پر. ٹھیک. وہ جس طرز کی بنانی ہے اس کا بھی ذکر بخوبی آئین میں کیا گیا ہے کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش لوکل گورنمنٹ سسٹم. کس لیے؟ اینڈ ڈیوالو اٹس فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی, یعنی انتظامی, مالیاتی اور سیاسی اختیارات اور ذمہ داری آپ تفویض کریں گے. کس کو؟ ڈی سی صاحب کو نہیں, ایڈمنسٹریٹر کو نہیں, منتخب نمائندوں کو. تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور قسم کا قانون بنے یا جو بھی کرے. تو ایک مرحلہ جو عدالت کا ہے وہ یہ ہے کہ اس آئین کے اوپر آپ خدا عمل کروائیں. اور اس میں بلوچستان میں پہلی مرتبہ جو ہے ہمیں جیت ہوئی ہے, جو کہ جو ڈپٹی کمشنر اپوائنٹ ہوئے ہیں وہاں بھی آپ نے کافی اسٹرانگلی ریزسٹ کیا تھا اس کو. جی بالکل, وہ غیر آئینی قرار دے دی گئی. اب وہاں بلوچستان کی گورنمنٹ نے اپیل کر دی ہے سپریم کورٹ میں. اگر سپریم کورٹ میں وہ اپہولڈ ہوتی ہے ڈیسیجن, جو کہ ہونی چاہیے کیونکہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کی ہے وہ, تو پورے پاکستان میں سے ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ آئندہ نہیں ہوگا. تو اگر ڈپٹی کمشنر نہیں ہوگا, یعنی وہ میجسٹریٹ نہیں ہو سکتا, اس کو عدالتی اختیار نہیں دیا جا سکتا, تو پھر پولیس کے اوپر اس کا کنٹرول جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ بصیت میجسٹریٹ ہے 1861 کے ایکٹ میں, جو ابھی سندھ نے پاس کر لیا, جو بلوچستان نے کر لیا تھا, اور پنجاب اور خیبر پختونخوا تیاری میں تھے. ٹھیک. تو وہ پانی پھر گیا ان کی آس امیدوں پر. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, چھوڑ دیجئے آپ 2001 کے نظام کو, برطانوی راج والا تو واپس نہیں آ سکتا, اب کائنڈلی آپ بتا دیجئے گا کیا کرنا ہے. اور دوسرا جو کردار میں سمجھتا ہوں کہ بہت برا اس میں حائل ہو رہا ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے. الیکشن کمیشن نے تو ضیاء الحق کی یاد تازہ کروا دی ہے, کیونکہ الیکٹرل رولز کے بہانے 90 دن بتا کے انہوں نے پچھلے 3 سال گزار دیے, اور یہ اگلے سال بھی گزارنے کے لیے تیار ہیں, 1.5-2, جب تک کہ یہ تیار نہیں ہوتے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پہلے انہوں نے سارے صوبوں کو جواز دیا عدالت میں جا کے کہنے کے لیے کہ الیکٹرل رولز تیار نہیں ہیں. تو اس میں ہمارے وکیلوں نے بحث کیا کہ جناب آپ تو بائی الیکشنز تو کروا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہم نہیں کروا سکتے جو ہے نا یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز. انہوں نے کہا کہ سوات میں آپ نے بائی الیکشن کروایا. مگر دانیال ایک سانس میں وہ کہتے تھے کہ صوبے میں ہر چیز ٹھیک ہے, دوسری سانس میں جب لوکل باڈی کا ذکر آتا تھا تو کہتے تھے کہ نہیں, اب تو اور بھی مزیدار مراحل میں سے گزر ہے نا جی. ایک تو وہ تو ان کے خواب جو تعمیر کر رہے تھے وہ تو پانی پھر گیا نا سارا, کیونکہ سب گنواتے ہیں کہ جی ہم نے آزاد عدلیہ کروائی, ہم نے آزاد عدلیہ کروائی, اور اب کس منہ سے وہ جا کے کہیں کہ نہیں جی ہم نے اس کا گلا گھونٹنا ہے, جب انہوں نے خود قرار دے دیا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف آپ اقدام مقامی حکومت بنا رہے ہیں, یہ نہیں بن سکتی. تو اس میں جو الیکشن کمیشن جو منفی کردار ادا کر رہی ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ حیرانگی کی بات ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ الیکٹرل رولز جو پھر کہتے تھے کہ اکا دکا ہم سیکیورٹی کر سکتے ہیں لیکن پورے پاکستان میں ہم نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے کشمیر کا الیکشن کروایا پورے پاکستان میں انہی رولز پہ, اور اب جو مذاق 22 بائی الیکشن ہو چکے ہیں اسی رولز پہ. نہیں, اب جو مذاق بنا ہے ان کا, اب جو مذاق بنا ہے ابھی سپریم کورٹ کے سامنے, وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے فٹافٹ وہ کروانا ہے, اور سپریم کورٹ ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں اب آپ روز ٹھیک کریں, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے انہی کی تحت کروانا ہے, جو کہ مقامی حکومتوں کی نہیں. دو مہلتیں جو دی گئی تھی وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہیں. اپنا انہوں نے مذاق بنا لیا ہوا ہے. دانیال ایک بات ہمارے ناظرین کو اور بتائیں آپ کہ اس نظام کی مخالفت صوبوں کی سطح پر زیادہ ہے یا وفاق سب سے زیادہ اس کا مخالف ہے؟ کیوں نہیں آ رہا یہ نظام؟ یہ سمجھائیں ہمیں بالکل, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, what are the forces؟ اس میں پیچھے لاجک یہ ہے جی کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ جمہوری نہیں ہیں, اور سیاسی جماعتیں. بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ. میں کہہ رہا ہوں, بالکل کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے, بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ سیاسی جماعت کے لیے جو ان کا اصلی کارکن ہے ضلع میں وہ ڈپٹی کمشنر ہے. وہ ناپ تول کرتا ہے, ایم پی ایز کو نچاتا ہے ڈگ ڈگی کے ساتھ کہ کس کا پٹواری تبدیل کرنا ہے نہیں کرنا, کس کو مہارات دینی ہے نہیں دینی, کس کو اپ کرنا ہے, کس کی رپورٹیں بنا کے بھیجتے ہیں یہ روز. یعنی ان کی ریلائنس ڈی سی پر زیادہ ہے اور تحصیل ناظم پر نہیں ہے. بالکل, ضلع ناظم پر نہیں ہے, اس کو تو سرے سے آنے نہیں دیا. دیکھیں نا, تو وہ خاندانی راج ایک چلانا چاہتے ہیں بذریعہ انتظامیہ, تو اس میں برطانوی راج پھر ان کو سوٹ کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر پروونشل فائنانس کمیشن سے ایک ضلع میں پیسے حق کے آ جانے ہیں قانونی طور پر, جو بھی آپ کا حصہ بنتا ہے آپ کو ہر پہلی تاریخ کو ملنا ہے, آپ نے بجٹ بنانا ہے, ووٹ آپ نے لینا ہے لوگوں سے, انتظامیہ جو آپ کو جواب دے ہے آپ آگے لوگوں کو جواب دیں, آپ نے کس لیے جانا ہے بلاول ہاؤس اور رائیونڈ. ٹھیک, بڑا مسئلہ بن جائے گا نا. اور ان مقامی سطح پر جو جمہوری تقاضے ہیں اس چیز کو سنبھالنے کے لیے, یہ فیصلے کرنے کے لیے, وہ یہ پنپنے نہیں دیتے, کیونکہ پھر وہ باقاعدہ جمہوریت نیچے تک لے جانی پڑتی ہے. یعنی آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے عوام کے نمائندوں کو چودھری بنانے پر آمادہ نہیں ہے وہ خاندانی راج جی. چودراہٹ تو پھر بھی موروثی سیاست جس کو چودراہٹ تو پھر بھی 4 لوگوں سے گاؤں میں مل کے ہوتی ہے. چودراہٹ ایسے نہیں ہوتی, کوئی امپائر نہیں ہوتا چودھری, وہ بھی مرونے مطلب اپنا لوگوں کی منت سماجت کر کے اپنا کام چلاتا ہے. ایک بات جو ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں بتائی جاتی ہے, اخباروں میں ہم نے پڑھا ہے, جو اس نظام کی ناکامی کا باعث کہہ لیں یا وہ کامیابی اس کو حاصل نہیں ہو سکی, وہ تھی فائنینشیل پاورز. فائنینشیل پاورز پر آپ کو پتہ ہے صوبوں کو بھی اعتراض ہے, فیڈریشن کو بھی اعتراض ہے.
یہ آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں جی، فائنینشیل پاورز کی جہاں تک تعلق ہے وہ ایک بڑا کیئرفلی ڈیزائن سسٹم تھا. آپ دیکھیں، میں تھوڑی سی تصحیح کر لوں اپنی، پروویژن آف فنڈز ایٹ دیٹ لیول کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر دیکھیں جی، سکیں، یہ ایشو ہے. بالکل. پروونشل فائنانس کمیشن جو بنایا گیا یہاں پاکستان میں، نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے وہ ہمیشہ کیئر ٹیکر دور میں آنن فانن پاس کر دیا جاتا ہے، کیونکہ سیاسی سخت نہیں تھی ایسی کہ وہ بنا سکے. پہلی مرتبہ یہ ابھی شوکت ترین صاحب بنا کے گئے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن. اور ہم نے ہر صوبے میں پروونشل فائنانس کمیشن، جو کہ ہر یونین، ہر تحصیل، ٹاؤن اور ہر ضلع تک جو ہے ان کے حصے کے پیسے پسماندگی کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے جو بھی ان کے فارمولے تھے اس کے تحت ان کو حق کے جانب میں ملتا تھا. نہ کہ یہ ایک سیاسی پتنگڑ بنا ہوا تھا کہ آج 4 لوٹے یہ بن گیا، 6 لوٹے وہ بن گئے، اور وہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ان کی اسکیموں پہ لگا دیں اور یہ پھیتے کاٹ رہے ہیں، آج یہ پھیتے کاٹ رہے ہیں، آج ان کو ٹھیکے دے دیں. اور باقاعدہ وہ جو سیاسی زخم بن گئے ہوئے تھے سال در سال اس قسم کی ایک یہ لوٹوں کی سیاست کر کے اور ڈیولپمنٹ فنڈ سے خرید و فروخت کرنے کی سیاستدانوں کی، تو وہ ان کی جب اسکیم شروع ہوتی تھی کسی ہسپتال کی یا پل کی تو وہ کچھ پیسے ایلوکیٹ کر کے شروع تو ہو جاتی تھی. ابھی وہ تعمیر پوری نہیں ہوتی تھی، جو نئے لوٹے تیار ہو جاتے تھے تو کہتے تھے اب یہ روک دو، اب نئی بنانی شروع کر دیں. تو اس طرح سے 8,000 اسکیمیں جو کہ سینکڑوں ارب روپے کی جو ہے نا انفنشڈ پڑی ہوئی تھی. کوئی بچہ نہیں ان میں پڑا، کوئی گاڑی نہیں اس پل سے گزری، کوئی مریض نہیں اس میں اس کی صحت ہوئی. اور یہ انہوں نے ماشاءاللہ نظام بنا رکھا تھا. مجھے ذمہ داری ملی، میں نے اس چیز کا حل نکالا. ہم نے لیگلی بائنڈنگ پروونشل فائنانس کمیشن بنائی اور اسٹیبل ریونیو سٹریمز بنائے ہر ضلع میں، ہر ٹاؤن میں، تحصیل میں. وہ 8,000 کی 8,000 اسکیمیں جو پی ایس ڈی پی کی کتاب اتنی موٹی ہو چکی تھی، کس نے کیا وہ جی اس کو سبوٹیج کس نے کیا؟ وہ اب بلوچستان نے پی ایف سی ختم کر دی ہے، سندھ نے پی ایف سی ختم کر دی ہے. اب آپ دیکھنا وہ پتنگڑ پھر شروع ہو جانا ہے سارا. یہ زخم پھر آئیں گے عالمی ادارے پوچھنے کے لیے کہ پیسے آپ نے کہاں جہاں ہم نے نظام کے ذریعے زخم پاکستان کے پر کرنے شروع کیے، وہاں یہ اب نئے جو ہے نا کٹ ڈال رہے ہیں، نئے زخم بنانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں سارے. یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ پروونشل گورنمنٹس، ساتھ ان کی انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے. اور آپ کے نزدیک اس کا کوئی فوری حل نہیں ہے؟ اس کا بالکل فوری حل ہے. الیکشن کروائیں، ان کا تیل نکال دیں گے یہ مقامی حکومتیں. یہ چاہے اپنے سارے بھانجے بتیجے ناظم بنا لیں، 1 مہینے کے اندر وہ کہیں گے کہ ہمارے اختیارات کیوں، ہمارا کوئی مطلب مذہب کوئی اور ہے کہ ہم نہیں یہ کر سکتے جو پچھلے ناظم کرتے تھے؟ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ یہ ریوولٹ کھڑی ہو جائے گی ان کے سامنے. اسی لیے یہ خاموش کیے بیٹھے ہیں، اس کو ہلنے نہیں دے رہے، الیکشن ہی نہیں کروا رہے سرے سے. بھئی تم نے جو نظام لانے لا کے الیکشن کراؤ. ان کے پلے کچھ نہیں. 3 سال تک ٹالنے کا جواز بظاہر تو ان کی ریڑھی خالی ہے جی، ان کے پاس ویژن ہی کوئی نہیں ہے. کہاں چلے جائیں یہ بیچارے؟ ان کی اصلیت سامنے نہیں آ رہی ہے. جو پوچھے پھیر کے گزارا کر رہے تھے ان کے اندر سے جو ہے نا وہ سارا ان کا اصل حقیقت جو نظر آنی شروع ہو گیا. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں اس حوالے سے ان کی ریڑھی خالی ہے؟ فارغ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ کئی حوالوں سے، صرف اس حوالے سے نہیں. مہنگائی کے بارے میں ان کی ریڑھی خالی ہے، بے روزگاری کے حوالے سے ان کی ریڑھی خالی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی سنجیدہ اقدام ہے؟ اگر واقعی آپ کی یہ سمجھ کی طے ہے مہنگائی کے بارے میں کہ آپ نے 2 روپے کی روٹی چلانی ہے تو یہ کیا ہے بھائی؟ مجھے صرف ایک بات پہ حیرت ہے، اگر آپ مجھے اس کا کوئی تسلی بخش جواب دے دیں. جی بتائیں. وہ یہ کہ ایک پچھلی حکومت جو تھی اس نے ایک نظام کنسیو کیا، آپ نے اس کو مکمل کیا، پیش کر دیا، امپلیمنٹ ہو گیا. اگر اس دور میں اس کے نتائج وہ نہیں نکل سکے، کس نے کہہ دیا جی آپ کو؟ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ مطمئن ہیں جتنی دیر ان اداروں نے فنکشن کیا ٹھیک کیا؟ پاکستان میں جی دیکھیں کوئی بھی یہاں پر پیرس سے تو ہم لوگ امپورٹ کر کے نہیں لا سکتے، لیکن اتنی بڑی نظام میں تبدیلی اور گلی گلی کوچے کوچے میں جو ہے نا اتنا کام ہوا ہے، اس میں سب مانتے ہیں، ساری رپورٹیں بھری پڑی ہیں باہر کی ایجنسیوں کی، جو ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، جو آپ کی پاکستان کی فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، جو آپ کی پروونشل پلاننگ ڈپارٹمنٹس ہیں، پروونشل اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹس ہیں، کہ کتنا زیادہ جو ہے یہ بڑھ کے کام ہوا تھا اس دور میں مقامی حکومتوں کے ذریعے. تو اس میں لوگ انوالو تھے، اس میں ایک نیا سلسلہ چل نکلا تھا، ایک نئی سیاست پنپ رہی تھی پاکستان میں، ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کا دور آ رہا تھا جس کو 200 سال کے دیے ہوئے جو ہے زخم ہے اپاہج بنا دیا گیا ہے. وہ 5 سال میں تو نہیں حل ہوتا. آپ کی موٹر وے نہیں تعمیر ہو سکی 5 سال میں، آپ کہتے ہیں پوری قوم کو ہم نے تبدیل کر دینا. یہ ایک جنریشنل ورک تھا جو کہ اس کا اچھا آغاز کیا گیا تھا. آپ مجھے بات بتائیں کہ دوسری ڈیولیوشن کون سی آپ کو پتہ ہے؟ یہ تو ایک قانون کے مطابق اسٹرکچر طریقے سے ہم لوگوں کو لا رہے تھے، دوسری ملکن ڈویژن والی ہے. ہاں نہیں وہ تجربہ بھی ناکام وہ آ رہی ہے. وہ نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح ان کے حقوق دبائے رکھیں گے تو نیکسٹ آپ کو طالبان ملیں گے، ساؤتھ پنجاب میں بھی، ناردرن سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی. بات کرتے ہیں اس کے اوپر جاری رکھیں گے. ناظرین اس وقت ہے ایک بریک کا، بریک پر چلتے ہیں تو آخری سیگمنٹ میں پھر ہم سیدھے چند سوال پوچھیں گے دانیال صاحب سے. چلیے ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین.
دانیال صاحب، آپ نے اس کی خوبیاں تو ہمیں گنوا دی ہیں، آپ نے وہ سازشیں بھی تھوڑی سی ایکسپوز کی ہیں جنہوں نے سسٹم کو جس طرح سے اسے چلنا چاہیے تھا نہیں چلنے دیا. آپ مجھے بتائیں کہ اب اس کے کیا چانسز ہیں، اور اس کو ریوائیو کرانے کے لیے، اس کو صحیح معنوں میں چلانے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان، کیا ہے آپ کے پاس، کیا آپ کر رہے ہیں اس کے لیے؟ اس میں جی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے پورے پاکستان میں ایک جیوے پاکستان جیوے مقامی حکومت تحریک چلا رکھی ہے. اس میں جہاں پبلک ایشوز کی بات نہیں ہو رہی ہے، مہنگائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بے روزگاری کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی سنجیدگی سے تحقیقات کر کے کون اسے مستفید ہو رہا ہے اور کس عوام کو پیسا جا رہا ہے اس کی وجہ سے، یہ بھی کوئی بات نہیں بتا رہا ہے. میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ عام فہم یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم یوٹیلیٹی سٹور کی شاخیں بڑھا دیتے ہیں، ہم جی جمعہ بازار اتوار بازار بڑھا دیتے ہیں، ہم جی میجسٹریٹ کے ذریعے وہ چھاپے مار کے نرخنامے پہ عمل درآمد کروا دیتے ہیں. تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نرخنامے کو دیکھیں، آج سے 3 سال پہلے جو نرخنامہ ہے اس میں چھوٹا گوشت جو ہے وہ 120 روپے کلو لکھا ہوا ہے، اور آج کا جو نرخنامہ ہے اس میں اسی چھوٹے گوشت کا 550 روپے کلو لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ عمل درآمد کر بھی دیں گے تو لوگ تو یہ نہیں پوچھ رہے کہ وہ 561 یا 565 روپے پہ جو بیچ رہا ہے اس کو پکڑ کے لے جائیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو 120 روپے اور 560 میں فرق ہے اس کا کون ذمہ دار ہے. تو وہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت بات کرتی ہے تو وہاں یہ یوٹیلیٹی سٹور یا نرخنامے نہیں بتاتی، وہاں کہتی ہے کہ اگر مہنگائی ہوگی تو ہم شرح سود بڑھائیں گے. اب شرح سود بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام تر پارٹی کے لیڈران جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اربوں خربوں روپے کے قرضے لے کر اپنے کاروبار چلائے رکھے ہیں، تو وہ ان کی ماہانہ قسط جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو اس لیے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، ان کو یوٹیلیٹی سٹور کی شاخیں بتائی جا رہی ہیں. یہاں تک کہ لاہور پریس کلب میں آ کے ایک لیڈران گرامی نے جو مشہور ہیں لون ڈیفالٹ کرنے کے اور کھانے پینے کے، انہوں نے آ کے وہاں شاخ بھی کھول دی اس کی. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کا حصہ ہے. تو آئی ایم ایف کا ڈاکیومنٹ کیوں نہیں دکھاتے وہاں کو؟ کیا اسحاق کو نہیں پتا جب وہ فائنانس منسٹر تھے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی یہاں بھی لوگوں کو ہوڈ ونک کیا جا رہا ہے. ہوڈ ونک کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا ذاتی انٹرسٹ کلیش کرتا ہے. اگر وہ سچ بتائیں تو بڑھائیں انٹرسٹ ریٹ، 3 دنوں میں قیمتیں کم ہو جائیں گی. نوٹ چھاپنے بند کریں، 3 دنوں میں قیمتیں کم ہو جائیں گی. تو وہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہی عوام جو جھنڈے لہرا رہی ہے، نعرے مار رہی ہے، اپنا دھڑا بتا رہی ہے کہ ہم فلانے دھڑے کے ہیں، فلانے دھڑے کے، پولنگ پہ جا کے لڑائیاں کر رہی ہے، ووٹ رجسٹر کر رہی ہے، کارنر میٹنگ کے خرچے کر رہی ہے، میٹنگوں میں جا رہی ہے، انہی کے بچوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اسی حکومت سے جس کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں. دانیال، یہ بتائیں کہ جو آپ کے ناظمین تھے ان کو پذیرائی اپنے علاقے کے عوام میں ہے، یہ جو آپ جلسے کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا موونگ سپرٹ ہے اور کیا ایجنڈا ہے اس کا؟ اس میں جی جو عموماً جو لوگ سامنے آ رہے ہیں وہ کاؤنسلر ہیں، جنرل کاؤنسلر ہیں، نائب ناظم، یونین کاؤنسل کے لیول کے لوگ ہیں زیادہ تر، کیونکہ تحصیلوں کے اور ضلعوں کے جو ناظمین ہیں ان کے بھائی چچا کزن جو ہیں کسی پارٹی میں ہیں، کوئی ایم این اے بن گیا، کوئی وزیر ہے، کوئی آگے پیچھے، تو وہ اپنا دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سیاسی جو ہے آگے کیسے بڑھنا ہے. وہ اس بات کے اوپر نہیں آتے، مادہ نہیں ہوتے کہ ہمیں نظام کون سا چاہیے. وہ اپنی شخصیات کو آگے بڑھانے کے لیے ہر قسم کا جو ہے نا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اکثر و پیش وہ لوگ نہیں آ رہے. لیکن جب آپ یونین کاؤنسل اس کے بلو جاتے ہیں جہاں پر ناظمین، نائب ناظمین، کاؤنسلر حضرات نے پہلی دفعہ یہ اختیارات جانچے ہیں، بجٹس آئے ہیں، ان کو کام کرنے کا موقع ملا ہے، وہ لوگ جو ہیں تنگ پڑ چکے ہیں. ان کی نہ ایکسیس ہے، نہ ڈپٹی کمشنر ان کو پاس پھٹکنے دیتا ہے، نہ افسر ان کو ملنے دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کے عوام کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور حل کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ان کا دکھ درد سننے والا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اختیار ہی نہیں ہے کسی کے پاس. دانیال، جب اور یہ آپ نے ڈنگی میں بھی دیکھا، یہ آپ نے زلزلے میں بھی دیکھا، یہ آپ نے فلڈز میں بھی دیکھا، وہ جو فرنٹ لائن ڈیفنس ہوتی ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے بخاری صاحب کہ ایون چین جیسا ملک جہاں پر 1 پارٹی اسٹیٹ ہے، برائے نام آپ کہہ سکتے ہیں جمہوریت ہے، وہاں پر بھی ہر گاؤں میں ولیج کاؤنسل ہے، اور اگر ہم ان کے پاس جائیں تو وہ فٹافٹ اپنا 5 سالہ پلان نکال کے لے آتے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کیسے لانی ہے، ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے، ہم نے مختلف انڈسٹریز کو کیسے ترقی ہوئی ہے گراس روٹ لیول، اسی لیے ہوئی ہے نا جی. تو یہاں پر وہ پنپ نہیں دے. آپ کا کیا خیال ہے ایک بیچارہ افسر جس نے 6 مہینے 8 مہینے ایک ضلع میں رہنا ہے، وہ کیا سوچے گا اس ضلع کے لیے، اس تحصیل کے لیے، ان لوگوں کے لیے؟ وہ تو اپنا کام نکال کے آگے چلے جائے گا. دانیال، یہ بتائیں کہ بڑی بڑی پارٹیاں جب بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں تو الزام تراشی ہوتی ہے دوسری بڑی پارٹیوں کی طرف سے کہ اس کو فلاں فنڈ کر رہا ہے، اس کو فلاں فنڈ کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری مراد کا حصہ ہے. یہ آپ کے جلسے اتنے بڑے بڑے جو ہو رہے ہیں، اس کی فنڈنگ کہاں سے؟ اس میں جی ہر صوبے میں، ہر ضلع میں لوکل کاؤنسل ایسوسیشنز بن رکھی ہیں. تو بہت سارے جو ہمارے مقامی ساتھی ہیں وہ اس میں اپنا منہ رکھنے کے لیے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اس کے بعد جو ہماری ممبرشپ ہے اس تمام میں ہم نے رکھا ہوا ہے کہ رضاکارانہ طور پر وہ 100 روپیہ جمع کرواتے ہیں. تو وہ کچھ فنڈ ہے، کچھ ہم اور دوستوں سے جو ہے لیتے ہیں اس میں موبلائزیشن کر کے جو ہے. اور اسی لیے ہم تو ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے.
ہم تو نہ گورنمنٹ میں ہیں نہ ہم کسی اور چیز میں ہیں. تو یہ ایک ہم نے مہم چلا رکھی ہے جس کے ذریعے ہم ان کی لینگویج میں بولتے ہیں, ان کے جو مسائل ہیں ان کی ہم زبان بولتے ہیں, ان کو ہم با اختیار بنانے کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس لیے قربتیں ہم نے, میں نے بہت ساروں کو چٹھی لکھی ہے جنہوں نے بھی الیکشن لڑا, اور اس چٹھی کے ذریعے میں نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ بھئی ہم آپ کے لیے تیار ہیں, آپ آئیں ہم سے ملیں, ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں, ہمیں اس چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں. کیسا رسپانس؟ رسپانس بہت اعلیٰ ہے. ہر جگہ ایک ایک دو دو دن کے وقفے پہ ہم جلسے کر رہے ہیں. ملتان میں کیا, سرگودے میں کیا, گجرانوالہ میں کیا, پھر ہم ابھی فیصل آباد میں کیا, ہم نے ٹھٹا میں, سکھر میں. تو یہ لوگ آتے ہیں بالکل اس پہ بھرپور انداز سے, اور بڑا جوش ولولہ ہوتا ہے ان کا کہ بھئی یہ کافی ہوگی ہمارے ساتھ, ہمارے اختیار دیں. اور ان کو پتہ ہے, ہم بتاتے ہیں کہ آئین کی یہ شک ہے, یہ آپ سفارش نہیں کر رہے, یہ آپ کا حق ہے جمہوری. اور ان کو پارٹیوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کس انداز سے حلف اٹھائے بیٹھے ہیں مقامی حکومتوں کا, اور کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی جو مقامی حکومتیں, یہ نرسری ہے جمہوریت کی. اگر یوسف رضا گیلانی صاحب یہ فخر سے کہلاتے ہیں کہ میں ضلع کونسل کا چیئرمین تھا جہاں میں نے سیاست سیکھی, یا فخر امام صاحب ہیں, یا فریال تالپور صاحب ہیں, یہ سارے وہاں سے اس پروسیس میں سے نکل کے آئے ہیں جہاں جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے. ایون شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ بات کر لیں. تو جب آپ نے وہ دروازہ ہی بند کر دیے, وہ ایوان ہی خالے, وہاں بجٹ پہ بحث ہی نہیں ہو رہی, مسائل کا حل کی طرف کوئی پیش رفت ہی نہیں ہو رہی, اور صرف ایک افسر شاہی کے تحت آپ نے ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کر رکھی ہے مقامی سطح پر. دانیال یہ بتائیں, یہ مے بی اٹس آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ, لیکن منشرف صاحب جو ہیں وہ واپس آنے کے لیے پر تول رہے ہیں, آنا بھی چاہ رہے تھے, 27 کی تاریخ دی تھی, 27 اور 30 تک. کوئی کنیکٹ ہے آپ کی موومنٹ میں؟ بالکل نہیں جی, کسی طرح کا بھی نہیں ہے. ہمارا کوئی نہ تعلق ہے, نہ رابطہ ہے, نہ واسطہ ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اس دن بھی ثابت قدم تھے, کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ واقعی یہ پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے, واقعی یہ ایک صحیح سمت میں پاکستان کو آگے بڑھانے کا, اس کی معاشی اور سیاسی ترقی کرنے کا راستہ ہے یہ. اور اس لیے میں چاہے خود ادھر اکیلا کھڑا ہوں, وہ سارے چلے گئے ہیں, وہ جو اس وقت بڑے بنے ہوئے تھے, وہ طارق عزیز اور فلانا عزیز اور فلانا عزیز. فائد دانیال عزیز ہے جو اپنے میدان میں کھڑا ہے, اپنے موقع پہ اسی طرح گامزن ہے جس طرح پہلے دن تھا. اور کوئی اس سے مستفید ہونا چاہ رہا ہوگا, میں نقصان اٹھا کے یہ کر رہا ہوں سارا کچھ. میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں ہنستے کھیلتے کسی جماعت میں چلے جاؤں, میرے اچھے بھلے ووٹ ہیں, میں آزاد الیکٹ ہوا ہوں, میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, میرے پہ کوئی داغ نہیں ہے. لیکن میں کیوں کھڑا ہوں؟ کیونکہ عوام کو کوئی ایسا لیڈر بھی ملنا چاہیے, ایسی لیڈرشپ ملنی چاہیے جو ان کو صحیح راستے پہ لگائے, چاہے وہ خود اس میں ضائع ہو جائے, کوئی بات نہیں. تو یہ جو آپ کی تحریک ہے, یہ الٹیمیٹلی آپ کی الیکشن کمپین میں تو نہیں کنورٹ ہو جائے گی؟ اس میں جی دیکھیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بنیادی بلڈنگ بلاک ہے پاکستان کی سیاست کا, وہ یونین کاؤنسل کے کاؤنسلر ہیں. ٹھیک, ان کے بغیر ایم پی اے نہیں بن سکتا, ایم ایل اے چاہے کوئی بھی جماعت وہ کیوں نہ ہو, کیونکہ وہاں پر انہوں نے سارا کام چلانا ہے. تو یہی اگر وہی نہ مادہ ہوں اور وہ ناراض ہو جائیں تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے. دانیال یہ بتائیں کہ اگر کوئی بڑی جماعت آپ سے الحاق کے لیے کہے کہ آپ اپنی یہ پورا پیرافرنیلیا ہے نا آپ کا, آپ کے ساتھ لوگ ہیں جی, اس کے ساتھ الحاق کر لیں, کوئی ایسا امکان ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کی مقامی سطح کو کیسے لے کے چلنا چاہتے ہیں آگے. آپ چھوڑ دیں 2001 والے نظام کو, وہ ایک کوشش تھی, وہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں تھا. ٹھیک, لیکن کچھ جز تو ہونا چاہیے. اگر آپ سرے سے ہی خالی ہیں, وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, آپ کی 15 کمیٹیاں بنی ہیں, آج تک آپ قانون نہیں تشکیل دے سکے, اس کے خد و خال ہی نہیں بتا سکے کیا ہیں, آپ کے پھر ہم کیا بات کریں؟ آپ کے خیال کے قریب ترین کون سی جماعت ہے؟ میرے خیال میں جی, میرے خیال میں پاکستان میں جو میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا, بہت سارا پارٹی نے بڑا کام کیا, پارٹی نے کیا, اس کو وہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں, پس پردہ ہو گیا, وہ اللہ جانے, وہ بہتر وہی بتا سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کاف لیگ کا بڑا اس میں عمل دخل تھا, انہوں نے خود بھی یہ جلسے کیے جب وہ اپوزیشن تھے, اور آپ دونوں اتحادی ہیں, اب وہ بھی ہٹتے ہوئے اس سے نظر آ رہے ہیں. دونوں اتحادی ہیں, وہ جی اتحادی ہیں. سو اس میں ہر جماعت میں وہ عناصر ضرور ہیں جو سمجھتے ہیں اس بات کو اور اس کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ان کو دبایا جا رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے وہ ساری بات بتا دی خاندانی راج کے حوالے سے. اور ایک جو سب سے منفی کردار ادا کر رہی ہے وہ انتظامیہ ہے. جدھر ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی چیز آگے بڑھنے لگی ہے, وہ اس کو جا کے, یہ الیکشن کمیشن کو ہی دیکھ لیں, الیکشن کمیشن میں کون سے سیاستدان ہے, وہ سپوزڈ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. بھئی تم 3 سال سے اپنا الیکٹرل رول ہی نہیں تیار کر سکے, تم خود بہانہ فراہم کر رہے ہو صوبوں کو عدالت میں کہ الیکشن نہ کروائیں, نام آپ کا الیکشن کمیشن ہے. یہ کیسا پتنگ ہے؟ شکریہ دانیال آپ کا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی دانیال عزیز سے. ہم کر رہے تھے لوکل باڈی کے حوالے سے, اور بلدیات کا کیا رول ہے سوسائٹی میں, کیا سیاست میں رول ہے, کیا اس کی پروویژن ہے, کیا اس کے پراسپیکٹس ہیں, اور کیوں اسے ناکام بنانے کی کوشش کی, کون سے وہ حلقے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بلدیات کا نظام جو ہے یہ اس ملک میں نہ پنپ سکے. آپ اپنے فیصلے خود کیجئے گا. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.